अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। ये जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड वीलॉग नहीं है, बल्कि अगर आप ये कहें कि ये सिरे से एक वीलॉग ही नहीं है, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं आज इस वीडियो में एक डायलॉग इनिशिएट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं कहूँगा इसके ऊपर आप बहुत से कमेंट्स करें, मुझसे डिसएग्री करें और अपने कमेंट्स के ऊपर भी और लोग कमेंट्स करें। और इस डायलॉग की ज़रूरत इसलिए हुई है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के जो हालात व वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर और फिर अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में, और उसके ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत से जो कमेंट्स देखे हैं, मुझे वहाँ पर एहसास हुआ बहुत सी गलत फहमियाँ हैं चीज़ों के बारे में, और मैं समझता हूँ कि उन्हें डिबेट करने की बहुत ज़रूरत है। सो ये जो वीलॉग है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, मुस्लिम दुनिया से है, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से है, हमारे आपस के ताल्लुक से है, अंडरस्टैंडिंग के एक प्रोसेस से है। लेट मी ऑल्सो एडमिट दिस थिंग कि बीइंग अ टेलीविजन एंकर पर्सन जो 2004-5 से मसलसल टेलीविजन प्रोग्राम कर रहा है, कभी हफ्ते में 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से इसका अदराक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनेशनल इश्यूज और इंफॉर्मेशन के जो इश्यूज के प्रोग्राम है, उसमें पाकिस्तानी व्यूअरशिप, खा वो टेलीविजन मार्केट की हो या ब्लॉगोस्फीयर की मार्केट हो, वो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। और उसकी वजह भी बड़ी क्लियर है कि मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं तो आपको बल्कि अच्छा होगा, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। देखिए, 2009 के बाद से पाकिस्तान के अंदर भी जिसको टीआरपी रेटिंग्स कहते हैं, वो टेलीविजन एंकर पर्सन्स को हर 2-3 दिन के बाद मिल जाती थी, कभी तो अगले ही दिन मिल जाती थी, जिसमें आप ना सिर्फ अपने टीवी प्रोग्राम्स की रेटिंग देख सकते थे, बल्कि पूरी मार्केट के तमाम जो आपके टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, 7 बजे का, 8 बजे का ब्रेकफास्ट प्रोग्राम, न्यूज़ बुलेटिन, रात के 12 बजे के प्रोग्राम, 11 बजे के प्रोग्राम, उसकी तमाम तर डिटेल्स और रेटिंग्स आपको मिल जाती थी। चूंकि ये टेलीविजन एंकर पर्सन्स और टीवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी रोजी रोटी का, ब्रेड एंड बटर का इशू था, तो हम उन रेटिंग्स को बहुत ही एहतियात से, बहुत गौर से लेंस लगा के कॉपी पेंसिल से उनको देखते थे, और फिर ये समझने की कोशिश करते थे कि जहां रेटिंग ज्यादा आती है वहां प्रोग्राम का टॉपिक क्या था, कंटेंट क्या था, गेस्ट कौन थे, उन्होंने क्या कहा, उस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, और जहां रेटिंग बढ़ गई है, बिल्कुल नीचे गिर गई है, वहां पर टॉपिक क्या था, गेस्ट क्या थे, किस किस्म की बात हुई, उस दिन क्रिकेट मैच तो नहीं हो रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके नतीजे में जो बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है मेरी, वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है, वो सिर्फ पाकिस्तान के, पहली तो बात है, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो मार धाड़ में, सेंसेशनलिज्म में, एक ठट्ठे के अंदर, और वो टेलीविजन के जब प्रोग्राम्स को देखती है, इवन पॉलिटिकल अफेयर्स प्रोग्राम को, तो वो बुनियादी तौर पे वहाँ पर एक चस्का लेने के लिए, एक जज्बाती तस्कीन के लिए, जिस तरह एक बॉलीवुड की फिल्म के अंदर एक गरीब जो हीरो होता है, जो बड़ा अच्छा आदमी होता है, वो एक थानेदार को या किसी बदमाश को बहुत ज्यादा घूंसे मारता है, चूंकि एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर वो घूंसे नहीं मारे जा रहे होते, इसलिए बॉलीवुड की स्क्रीन के ऊपर जब एक अमिताभ की तरह का एक शरीफ आदमी जो है कैरेक्टर, वो बदमाशों को मार रहा होता है, उनको ललकारता है, उनकी पिटाई कर देता है, और इन दी एंड वो जीत जाता है, तो उससे लोगों को, गरीब लोगों को, आम आदमी को बहुत ज्यादा जज्बाती तस्कीन होती है। तो पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है, वो टेलीविजन प्रोग्राम को भी ठट्ठे के लिए, चस्के के लिए देखती है, और चूंकि देखती ही चस्के के लिए है, तो फिर जहां शेर अफजल मरवत साहब की, डॉक्टर अफनान की लड़ाई होती है, या डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान किसी को थप्पड़ मारती हैं, या गालियां हो जाती हैं, या लोग टेबल बजाते हैं, वही चीज बिकती है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में भी कोई सोबर कोजेंट एनालिसिस जो है, वो नहीं बिक सकता। फॉरगेट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरगेट अबाउट अरब इसराइल जंग, पाकिस्तान में तो कश्मीर के इशू के ऊपर, मैं टेलीविजन एंकर पर्सन भी था और मैं कश्मीरी भी था, तो मुझे इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था कि कभी कभी हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, दी ओनली टाइम इस्टेब्लिशमेंट ने कम अज कम के लोगों ने मुझसे रब्ता कायम किया, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा, कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कोई प्रोग्राम करने के लिए मुझे कम अज कम नहीं कहा गया। मैं आपको बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बता रहा हूँ। दी ओनली रिक्वेस्ट आती थी लोगों से, और वो भी आपको वही लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके जानने वाले होते हैं। ऐसा ही नहीं कि उस जमाने में, कम अज कम ऐसा नहीं था, अब मैं देख रहा हूँ ऐसी सूरत हाल बहुत बदल चुकी है, लेकिन ये था कि आपको एक रिक्वेस्ट की जाती थी कि कश्मीर में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो गई है, आप उस हवाले से प्रोग्राम करें। और वो प्रोग्राम करना इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था कि हमें पता होता था कि अगर हम कश्मीर के इश्यूज के ऊपर प्रोग्राम करेंगे, तो हमारे प्रोग्राम की रेटिंग जो है वो फॉल कर जाएगी। रेटिंग हमेशा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के सेंसेशनल इश्यूज के ऊपर आती थी। तो आप टेलीविजन एंकर पर्सन्स को और टीवी चैनल्स को ना ब्लेम किया करें इस चीज के ऊपर कि वो सेंसेशनल प्रोग्राम्स क्यों बनाते हैं। अगर आप ब्लॉगोस्फीयर की मार्केट देखेंगे,
تو بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ کتنے سینسیشنل ہوتے ہیں، اٹینشن گریبنگ قسم کے ٹائٹل ہوتے ہیں. بڑی خبر آ گئی ہے، بڑی خبر آنے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بندوقوں کا رخ جو ہے وہ بدلنے والا ہے، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، عمران خان کی گرفتاری کی رہائی کی خبر آ گئی ہے، رہائی کی خبر دے دی ہے، بیرسٹر صاحب نے بتا دیا ہے کہ عمران خان جو ہے اس ہفتے رہا ہو جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کا جو نقصان ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ نقصان یہ ہے کہ جو ویور ہے اس کے مائنڈ کی انڈرسٹینڈنگ، کوگنیزنس، اویئرنیس جو ہے اس میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور لوگ سلوگنز کے اندر اور نعروں میں بلیو کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سولوشنز نہیں ہوتے. اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مختلف کامنٹس بھی لکھتے ہیں، جذباتی کامنٹس لکھتے ہیں. فار انسٹنس اگر میں ایک ویلاگ میں یہ کہہ دوں کہ اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں شکست ہو گئی، اسرائیل کے جرنیل کو حماس نے کیپچر کر لیا. فرانسس ایک میں نے ویلاگ کیا، اس میں نے لکھا کہ حماس has done a bold audacious attack because 7-8 اکتوبر کو یہی لگ رہا تھا کہ بولڈ اینڈ audacious اٹیک ہے، تو اس کو 2 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا. لیکن اگر میں ایک سوبر انڈرسٹینڈنگ دوں کہ کیا پینفل ریالٹیز ہیں، آگے ہوگا کیا، سولوشن ڈھونڈنا کیسے ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ مایوسی کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ان کو وہ نشہ، وہ چس اور وہ ٹھڑک جو ہے جس کے لیے لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پروگرامس اور بلاگ سفیر کو، وہ ان کو نہیں ملتی. سو اس تمہید کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ میں سناتا ہوں، تو اور ہی سچویشن جو ہے وہ بڑی کلیئر ہو جائے گی اور میرا پرسپیکٹو بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. میرے خیال 2009 کے آخر کی، یہ 2010 کی بات ہے، کسی سیمینار کے سلسلے میں پاکستان کے بہت سے ٹیلی ویژن اینکر پرسن، کوئی کانفرنس تھی، سیمینار تھا، پتہ نہیں کیا تھا، کراچی میں اکٹھے ہوئے تھے، اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر شیریٹن میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ایک بہت ہی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو اس وقت بھی بہت پرومیننٹ تھے، آج بھی بہت پرومیننٹ ہیں، بڑے کامیاب ہیں، بڑے مقبول ہیں، بڑے مالدار ہیں، انہوں نے بڑے پیسے بھی بنائے ہیں، بڑی ان کی جائیداد ہے. تو ان کے ساتھ میں نے لنچ میں کر رہا تھا، اور اس وقت میں سیکرٹری کلنٹن وغیرہ کے انٹرویوز وغیرہ کر چکا ہوا تھا. تو بہت میرا اچھا ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، اور آج تک رہا ہے. نہ میں نے کبھی ان کے خلاف کوئی بات کی، نہ انہوں نے میرے خلاف کبھی کوئی بات کی. اور ویسے بھی ایک زمانے میں پاکستان کے میڈیا پرسنس کے آپس میں تعلقات بڑے اچھے ہوا کرتے تھے. جب ہم لنچ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا، دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ پیر صاحب، وہ پیر صاحب کہہ کے مجھے مخاطب کرتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جس قسم کا ٹی وی پروگرام رن کر رہے ہیں، آپ کو نا بہت جلدی اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کہیں اور چلے جائیں گے، بیکاز یہ اس قسم کے ٹی وی پروگرام پاکستان میں بک نہیں سکتا. اور اس کی انہوں نے 2 وجوہات بتائیں. انہوں نے کہا ایک تو آپ انگریزی میں سوچتے ہیں، انگریزی کے جریدے، انگریزی کے اخبار، انگریزی کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور آپ کا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں ایک اسینشل مینٹل ڈسکنیکٹ ہے. دوسری انہوں نے جو چیز کی وہ بہت ہی مسکہ خیز تھی، لیکن وہ انہوں نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ تیرے سامنے رقم کی، اور انہوں نے کہا پاکستان کے لوگ جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا پاکستان کے لوگ اسینشلی طور پہ بے وقوف ہیں، ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے ہمارے ویورز کے، اور آپ ان کو وہی چیزیں بتایا کریں جو یہ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو بہت زیادہ نالج اور اویئرنیس اور کانشیسنیس دینے کی کوشش نہ کریں، یہ اس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ ٹیلی ویژن پروگرام دیتے ہیں تمسخر کے لیے، ٹھٹھے کے لیے، سینسیشنلزم کے لیے، اور آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں جب آپ ان کو کوئی زیادہ پڑھی لکھی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. I was painfully aware of what he was saying, but that was quite a statement. اور اس کے بعد بھی میری ان سے ملاقات ہوتی رہی، وہ مجھے ہمیشہ اسی قسم کے ٹپس دیتے رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا اپنا ایک نصب العین اور منشور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی مقصد کی خاطر ہی پیدا بھی کیا ہے، اور اگر اس کو قوت گفتار دی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. میری زندگی کا جو مشن ہے، جو میرا جہاد ہے اور جدوجہد ہے، وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کی جو ویورشپ ہے، میری جو ویورشپ ہے خاص کر کے جو مجھ سے لوئل ہے، میں اس کی کانشیسنیس کا اور اس کی اویئرنیس کے بار کو ریز کروں، اس لیول کو ریز کروں. اور بہت سے لوگ اس کو ریئلائز بھی کرتے ہیں، آپ ہی میں سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس کو ریئلائز بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. میں جب ان کے کامنٹس دیکھتا ہوں، خاص کر کے عرب اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے جس قسم کے میں کامنٹس پڑھ رہا ہوں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں بڑے سیریس گیپس ہیں، یا انڈرسٹینڈنگ ان کی سرے سے کسی چیز کی ہے ہی نہیں. فار انسٹنس ایک میں نے کامنٹ دیکھا، پچھلا میں نے ایک ویلاگ کیا اس کے اوپر، یہ میں نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا، اس سے ملتے جلتے کامنٹس میں گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، جب سے 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے وہ خوفناک حملہ کیا اسرائیل کے اندر. تو ایک کامنٹ میں نے دیکھا جس میں لکھا جی کہ آپ کہتے تھے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ بالکل صحیح تھا. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں پھر آگے چلتا ہوں. پہلی تو بات ہے، میں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے، آپ کسی بھی ویلاگ سے میرا یہ ٹکڑا نکالیں جہاں میں نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے. میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کیسے پاکستان
ریجنل اور انٹرنیشنل پاور ڈائنامکس کو سمجھ نہیں سکا، اور کیسے ہندوستان نے سوویت یونین کے کولیپس کے بعد یہ سمجھا کہ ہماری طاقت میں، اثر و رسوخ میں، انفلوئنس میں واشنگٹن میں اور دنیا میں بڑا اضافہ ہو جائے گا اگر ہم تیل اویو کے ذریعے واشنگٹن کے اندر لینڈ کریں گے. اور انہوں نے اسرائیل کو انگیج کیا، جس سے انہوں نے بڑا فائدہ پہنچا ان کو. اور جب پاکستان نے اسرائیل کو لیوریج نہیں کیا تو پاکستان کو اس کا بڑا نقصان ہوا. دس از دی کامنٹ جو میں نے درجنوں دفعہ ایکسپلین کیا، درجنوں دفعہ میں نے یہ سمجھایا. اسرائیل کو اس سٹیج کے اوپر، جس زمانے میں یہ بحث چھڑی ہے 2019 کے بعد سے، جب میں نے اس کے اوپر زیادہ کامنٹ کیا ہے، اسرائیل کو پاکستان کی ریکگنیشن کی کوئی جلد بازی نہیں ہے، بیکاز دنیا کے پاور سٹرکچر کے اندر، ریجنل اور مڈل ایسٹرن پاور سٹرکچر میں پاکستان کی مختلف ناکامیوں کی وجہ سے، اس کی اکانومی کے فیلئر کی وجہ سے، اس کے پالیٹکس کے فیلئر کی وجہ سے، لیک آف ویژن کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹنس اسٹیڈلی کم ہو گئی ہے. 1971 میں پاکستان کی امپورٹنس کو بہت بڑا جھٹکا لگا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے مومنٹریلی اپنے ویژن اور اپنی پالیسی سے پاکستان کو دوبارہ مڈل ایسٹ کے اور مسلم دنیا کے سینٹر سٹیج پہ پلیس کر دیا تھا. لیکن اب جہاں ہم کھڑے ہیں، پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اس میں بے انتہا کمی ہو چکی ہے. اسرائیل کو کوئی سلیپ لیسنس نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے، کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے، کوئی ویٹ نہیں کر رہا پاکستان کا. پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں ریکگنائز کرتا، جو بھی کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسرائیلی پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امارات کی جیب میں پڑا ہوا ہے. میں پوائنٹ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ناٹ دیٹ ایز اے پولیٹیکل ڈیمانڈ. لیکن میں ہر دفعہ دیکھتا ہوں کہ نادانی، بیوقوفی اور ناسمجھی کے کامنٹس ہیں تو مجھے خدا مانے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے، اگر اس کو کوئی نجات ملے گی، اور عمران خان جس حقیقی آزادی کا بار بار ذکر کرتے رہے ہیں، جس کا اور بھی بہت سے لوگ اس کا راگ الاپتے ہیں، وہ کسی بندوق سے، کسی F-16 سے، کسی کلیشنکوف سے، کسی M-16 کا استعمال کر کے نہیں ملے گی، کسی ٹینک کے دھانے سے ان کو وہ حقیقی آزادی نہیں ملے گی. حقیقی آزادی ملے گی جب آپ اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو آزاد کر سکیں گے شعوری طور پہ. اور شعوری طور پہ کیسے آزاد کریں گے؟ کوئی ایسا امرت دھارا بکتا ہے، کوئی ایسا وائٹامنز ملتے ہیں جس کو کھانے سے شعوری طور پہ کریں گے؟ یہ پہلے اپنے انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ اور اسیسمنٹ کی جو انالیسس کی ایبلٹی ہے اس کو بڑھائیں گے اور دنیا کو سمجھیں گے، اور پھر آپ کا شعور جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ دوسرا پارٹ ہے کامنٹ کا کہ عمران خان کو بڑا پتا تھا. آئی ایم سوری ٹو offend you. عمران خان کو کخ نہیں پتا تھا عرب اسرائیل کے جو ہے کانفلکٹ کا، یا عرب اسرائیل کے ڈائنامکس کا، یا عرب اسرائیل کانفلکٹ میں کیا رول پلے ہو سکتا ہے. یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. پاکستان میں فورن آفس کو چھوڑ کے کسی کو بھی پاکستانی پالیٹکس میں اس کے ڈائنامکس کا نہیں پتا، نہ اس میں کوئی انٹرسٹڈ ہے. عمران خان ایک ایسے پاکستان کے پرائم منسٹر بنے جس کی اہمیت بڑی کم ہو چکی تھی. عمران خان کے پاس کوئی ایسی پولیٹیکل سپیس تھی ہی نہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کہ وہ کوئی میننگ فل فورن پالیسی کے اس قسم کے اسٹیپ، یعنی اسرائیل کو کوئی لیوریج کرنے کی بات یا عرب اسرائیل کانفلکٹ میں کوئی رول پلے کرنے کا وہ سوچ سکتے، بیکاز پاکستان کی تمام تر اہمیت جو ہے وہ اس حوالے سے ختم ہو چکی ہوئی تھی. تو عمران خان نے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا. عمران خان نے وہی کچھ کہا جو پاکستان کی پبلک اوپینین اس حوالے سے سننا چاہتی تھی. اس میں کوئی گرینڈ ویژن نہیں تھا عمران خان کا. اور عرب اسرائیل کانفلکٹ کو تو چھوڑیں، عمران خان جن کا میں بہت بڑا سپورٹر ہوں، عمران خان کو تو پاکستان کی اپنی پالیٹکس کے جو پاور ڈائنامکس ہیں، جو بیلنس آف پاور کی تھیوری کی اپلیکیشن ہے پاکستان کے اوپر، عمران خان وہی نہیں کر سکے. انہوں نے اپنے سارے انڈے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے اوپر ڈال دیے. وہ یہی سمجھتے رہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک الائنس ہے، اور انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل اپوزیشن تھی اس کو اپنے سے اتنا دور کر دیا، پاکستانی پالیٹکس کو اتنا پولرائز کر دیا. ناٹ دیٹ کہ وہ زرداری اور نواز شریف کو بہت اچھے کیریکٹر تھے، لیکن پالیٹکس اچھے کیریکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی. پالیٹکس اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ پولیٹیکل سسٹم کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. جب عمران خان نے اپنے سسٹم میں اتنی پولرائزیشن پیدا کر دی اور وہ خود ایک کونے میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو باقی ساری سیاسی جماعتیں جنہیں انہیں کسی نہ کسی لیول پہ انگیج رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک کونا ہے، دوسرا کونا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کی شکل میں جو عمران خان کی اپوزیشن تھی، اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپٹ کر لیا، یا اگر سخت الفاظ استعمال کریں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. اینڈ ریسٹ آف دیٹ از ہسٹری. لیکن اس کی ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جاتا. اب میں واپس آتا ہوں اس عرب اسرائیل کانفلکٹ میں جو اس وقت جو ہمارے سامنے ریج کر رہا ہے، اور جس کی جو اتنی ہولناک صورتحال ہے، جو اتنی ایک دردناک صورتحال ہے اس وقت کہ میں نے پچھلا بھی اس پہ ویلاگ کیا، اور میں اس کے شروع میں یہی کہا تھا کہ یہ اتنی ایک
یہ اتنی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، ایموشنلی اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کو دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا اور اسے ڈسکرائب کرنا جو ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ قسم کا کام ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر نعرے مارے جائیں، اردو کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے میڈیا اسپیس کے اندر اسرائیل کو گالیاں نکالی جائیں، یہودیوں کی اور امریکہ کے خلاف باتیں کی جائیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ تمام ایکٹیویٹی، اگر یہ کوئی ایکٹیویٹی اس کو کہا جا سکتا ہے ذہنی ایکٹیویٹی جو ہے، یہ صرف اور صرف تباہی بربادی کی طرف جاتی ہے، آپ کے سامنے جو پہلا کوشچن ہونا چاہیے کہ جو بھی سچویشن اور جو بھی ایک کرائسس آپ کے سامنے آتا ہے، جو ایک مصیبت آپ کے سامنے ہوتی ہے، جو ایک کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس کی وے فارورڈ کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ کبھی کبھی اکیلے پیدل واک کرنے کے لیے نکل جایا کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھا کیجئے کہ یہ جو سچویشن میرے سامنے ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مخصل باتیں لکھ رہے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے۔ فار انسٹنس ایک فیلنگ بڑی پائی جاتی ہے کہ مسلم کی، یعنی اسرائیل کے آگے پیچھے مسلم دنیا کی بہت سی فوجیں ہیں، ترکی ہے، ایران ہے، بڑے بغیرت ہیں، سعودی عرب ہے، تو اتنی زیادہ مسلم فوجیں ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک جنگ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ جو پاکستان کا ایک نیریٹو ہے، جو پاکستان کے نصاب سے پیدا ہوا ہے، پاکستان کے مخصوص میڈیا اسپیس سے پیدا ہوا ہے، پی ٹی وی سے پیدا ہوا ہے، اسکول کالج کی ڈسکشن سے پیدا ہوا ہے، جو ایک سڑک پہ اور تھڑے پہ اور ٹیلی ویژن چینل میں جو ساری ڈسکشن ہوتی ہے، جو ساری کی ساری ثنا و شمشیر کی ڈسکشن ہے، اس میں لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فوج ہوگی تو آپ کہیں فوج لے کے پہنچ جائیں گے، یہ ہتھیار آپ کے پاس ہوں گے تو آپ جو ہے نیسیسری طور پہ اپنے مقاصد جو ہیں اچیو کر لیں گے۔ اس طرح ہو نہیں سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی یبڑیاں ماریں اور چیزیں لکھیں، آپ کم از کم آج کل کے زمانے میں ہر شخص جس کے پاس فون ہے، گوگل میں جائیں، کچھ تھوڑی سی کی ٹرمز ڈالیں اور وہاں سے ریسرچ کر کے کچھ چیزیں تو نکال لیں۔ عرب اسرائیل کانفلکٹ کی اور جو جنگ و جدل ہوئی ہے 1948، انفیکٹ 48 سے پہلے سے ہوتی تھی 1920s، اس کی ایک مختصر ہسٹری کو اس کی تاریخ کو پڑھ تو لیں۔ ایک عرب اسرائیل جو فارمل جنگیں ہیں، 1948 میں ایک جنگ ہوئی جس کو نقبہ کے نام سے بھی آپ یاد کرتے ہیں، 1956 میں ایک اور جنگ ہوئی، 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی، 1973 میں ایک اور جنگ ہوئی، 1980s میں 82 میں لیبنان کی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد عراق کی جو جنگ ہوئی وہ بھی بیسیکلی اسرائیل کے تناظر میں ہے، جو عرب اسرائیل وار ہے، جو کویت کی انویژن ہے، بیلنس آف پاور کی جنگ ہے، 91 کی جنگ ہوئی، پھر عراق کی جو ڈسٹرکشن ہوئی 2003 میں، پھر کس طرح سے سیریا کی ڈسٹرکشن ہوئی، اس سے پہلے 1980s میں لیبنان کی ڈسٹرکشن ہوئی، پھر لیبیا کی کس طرح سے تباہی ہوئی۔ ان سب چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح اور ان کا آپس میں ایک تعلق تو سمجھیں۔ میں ایک ایک لائن میں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ آپ اس کے بعد دیکھیں، اس میری بات پر ٹرسٹ نہ کریں۔ میں دیکھا جو میرے پہ کرٹیسائز کرتے کہتے ہیں اسپیلنگ ٹھیک نہیں تھے، الفاظ کا غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے میں نے جو ہے پروناؤنسیشن کی، یہ تلفظ کی بہت سی غلطیاں کر دی ہوں، کسی فیکٹ کو بندہ، میں ایک فیکٹس تو غلط ہو سکتے ہیں، اوور آل سینس آف ڈائریکشن اور اس کے میننگ کو دیکھنے کی ضرورت۔ 1948 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے، جب اقوام متحدہ نے اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے ریکگنائز کیا اور جو برٹش پیلسٹائن تھا، جس کے اوپر برٹش مینڈیٹ تھا، جو بیسکلی آٹومن پیلسٹائن کا صوبہ تھا، اس کو ڈیوائڈ کر دیا بٹوین این عرب اسٹیٹ اینڈ بٹوین اے جوش اسٹیٹ، تو وہاں پر جنگ چھڑ گئی۔ ان مئی آف 1948 ایجپٹ نے، جارڈن نے، سیریا نے ود دی ہیلپ آف عراق، جس کے بارڈرز نہیں ملتے تھے، کسی نے مجھے بڑی عقل مندی کی بات بتائی، انہوں نے کہا جی عراق کے ساتھ تو کانفلکٹ نہیں تھا، بارڈر نہیں ملتے تھے۔ بھائی عراق مسلسل ہر جنگ کا حصہ رہا ہے، میجر جنگوں کا، اسرائیل کے ساتھ بارڈر اس کے نہیں ملتے تھے، لیکن عراقی شدید نفرت کرتے تھے اسرائیل سے، تو بہرحال عراق بھی اس جنگ کا حصہ تھا، کچھ دستے اس میں سعودی عرب کے بھی تھے۔ لیکن 1948 کی جنگ کا نتیجہ یہ نکلا، جو 9 مہینے یہ جنگ چلی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسرائیل جس کے پاس ابھی ایک فارمل اسرائیلی ڈیفنس فورسز تھی نہیں، جس کے پاس ایک ملیٹنٹ ملیشیا تھا بائی دی نیم آف ہگانا، اس نے نہ صرف اس اسرائیل جو اس کو اقوام متحدہ نے ٹیریٹری دی تھی اس کو ہولڈ کیا، بلکہ جو عرب ٹیریٹری دی تھی اقوام متحدہ نے عرب اسٹیٹ کو، اس کی 60% ٹیریٹری بھی اس نے قبضے میں کر لی۔ 1956، اچھا اب یہ کیوں کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کی کہ عربوں کی آپس میں نا اتفاقی تھی، نا اتفاقی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دے روز ان ریفولٹ، ان کو بائی دا ٹائم عربز ہیڈ ریئلائز دس تھنگ کہ یہ ایک ناسور ہمارے سینے کے اوپر رکھا جا رہا ہے، یہ خنجر ہمیں گھونپ رہے ہیں، اور وہ اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ اور میرا خیال ہے جس دن اقوام متحدہ نے ریکگنیشن دی، اچھا اقوام متحدہ بھی اس وقت 6-7 کنٹریز پہ مشتمل ہوتا تھا، اقوام متحدہ میں چین نہیں تھا، اقوام متحدہ کی تمام ڈیسیجن میکنگ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور رشیا کے پاس تھی، اور کچھ ہی ملکوں کا یہ فیصلہ تھا، یہ کوئی اقوام متحدہ کے 100+ کنٹریز کا فیصلہ نہیں تھا، یہ 6-7-8 کنٹریز کا فیصلہ تھا۔
जो प्रिंसिपली मैटर करते थे। तो अगले ही दिन जब अक़वाम मुत्तहिदा ने ये फैसला किया और इसराइल की रियासत क्रिएट की, तो अगले ही दिन जो अरब स्टेट्स हैं उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। जो 9 महीने जंग चली, क्यों इसमें अरबों को नाकामी हुई? नाकामी इसलिए हुई कि जो इसराइली सेटलर थे वो बेसिकली तौर पर वो कोई मिडिल ईस्टर्न नहीं थे, बल्कि वो दर हकीकत यूरोपियन थे। वो यूरोपियन नॉलेज, साइंसेस, टेक्नोलॉजी से वाकिफ थे। वो एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ वॉरफेयर ला सके, और उनके मुकाबले में जो अरब आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थी, अंडर डेवलप्ड थी। उनमें सिर्फ जो जॉर्डेनियन रॉयल आर्मी थी वो ब्रिटिश ने ट्रेन की भी थी, एंड जॉर्डेनियन रॉयल आर्मी एक वाहिद आर्मी थी जो अपने आप को होल्ड कर सकी, एंड सीरियंस, इजिप्शियन, सऊदीज, इराकीज जो थे वो बहुत आसानी से उनको शिकस्त हो गई। और दूसरी वजह यह थी कि इसराइली जो आबादकार सेटलर थे, जो इसराइली स्टेट थी, उसको इफेक्टिव सपोर्ट हासिल थी यूरोपियन पावर्स की, प्रिंसिपली बरतानिया की और फ्रांस की। ये एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको अक्सर जगहों पर लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे इसराइली बहुत दलेर थे, बहुत बहादुर थे। दोनों एलिमेंट्स मैंने आपको बताए कि बुनियादी तौर पर यूरोपियन आबादकार थे, यूरोपियन साइंस, यूरोपियन टेक्नोलॉजी, यूरोपियन नॉलेज उनके पास था। वो बेसिकली एडवांस थे अपने अपने जहन के अंदर, अपनी सलाहियतों के अंदर। वो थे ही नहीं, वो लोकल थे ही नहीं वहाँ पे। इस चीज़ को मत भूलें, लोकल वर्सेस नॉन लोकल की जो लड़ाई है वो एक कॉलोनाइजिंग पावर थी। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दें, 75 साल से आपको ये बकवास शिट बेची गई कि पाकिस्तान और इजराइल जो हैं दोनों मजहब के नाम पे बनाए गए। पाकिस्तान नहीं बनाया गया मजहब के नाम पे, पाकिस्तान नहीं बनाया गया। पाकिस्तान उतना ही मजहब के नाम पे जितना कि तुर्की मुस्लिम स्टेट है या कोई और मुस्लिम स्टेट हो सकती है। पाकिस्तान मजहब के नाम पे नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के अंदर मजहबी जज्बात जरूर हैं, फीलिंग्स है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान, इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती जब आप ये कहें कि पाकिस्तान और इजराइल एक किस्म की रियासत है। इजराइल आबादकार की रियासत है, इसराइल कॉलोनल स्टेट है, उसने लैंड किसी का ऑक्यूपाई किया है। पाकिस्तानी लोकल नेटिव थे जो वहां रहते थे, और 1947-48 की जो डिवीजन है वो दर हकीकत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीअरेंजमेंट था। इसकी दफा मैं कई दफा इसके हवाले से बात कर चुका हूं, और इसके अंदर जो बहुत ज्यादा तलखी आई है, जो टॉक्सिसिटी आई है, वो आई है बेसिकली पंजाब और बंगाल की डिवीजन से, जो कांग्रेस ने फोर्स की, जो मुस्लिम लीग और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने उसकी बहुत मुखालफत की। अगर वो डिविजन्स ना होती पंजाब और बंगाल की, तो पंजाब के अंदर तकरीबन 45-46% जो है, सिर्फ 55 या 56% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। बंगाल में भी 55-56% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो इसका मतलब है कि जो एक स्टेट बन रही थी एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट, उसके अंदर तो तकरीबन 40% से ज्यादा हिंदू, सिख और डिफरेंट किस्म की माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती। तो कौन सी इस्लामिक स्टेट और कौन से मजहब के नाम पे बनने वाली स्टेट? बट ऑफ कोर्स दिस इज बियॉन्ड दिस डिस्कशन। कमिंग बैक टू दी अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है, दूसरा जो बड़ा एलिमेंट है कि क्यों शिकस्त होती रही मुसलसल, यूरोपियन पावर्स उनके साथ थी। और 1956 की जो अरब इजराइल वॉर है उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जब इसराइल ने बरतानिया और फ्रांस की ईमा के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर हमला किया, जिसको स्विस क्राइसिस भी कहते हैं। जब जमाल अब्दुल नासिर ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज करने का फैसला किया, तो इसराइल ने पहले हमला किया और उसके फौरन बाद में अगले ही दिन उसके अंदर बरतानिया और फ्रांस भी कूद पड़े। वो कब पीछे हटे? वो उस वक्त पीछे हटे जब अमेरिका के उस वक्त के सदर आइजनहावर, जो इस जंग के खिलाफ थे, उन्होंने बरतानिया और फ्रांस को बहुत सख्त धमकी दी। उन्होंने थ्रेटन किया, उन्होंने उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी, और उनको कहा कि बरतानिया को ये कहा कि तुम्हारे जितने हमने जो अमेरिकन बॉन्ड्स होल्ड करते थे पाउंड्स के अंदर, जो ब्रिटिश करेंसी, जो ब्रिटिश फंड्स को होल्ड करते थे, बॉन्ड्स को होल्ड करते थे, हम उन बॉन्ड्स को बेच देंगे। इसको कहते हैं वो मोमेंट था जब बरतानिया को ये एहसास हुआ कि अब बरतानिया वो ताकत नहीं रही। बरतानिया एक एक्सट्रीमली एग्रेसिव वॉर लाइक नेशन रही है, जिसने थ्रू आउट 19th एंड 20th सेंचुरी ये पल झपकने में जंग करने पहुंच जाते थे। अमेरिका की वार्निंग के बाद ये उससे पीछे हटे। कैसे? और अमेरिका 1956 तक इजराइल की स्टेट से कोई बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नहीं था। उसने एक बिल्कुल बैलेंस रिलेशन रखा हुआ था अरबों के साथ और इसराइल के साथ। फिर 1967 की जो जंग है, उसके बाद कैसे डायनामिक्स चेंज हुए, वंस अगेन इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, लेकिन 1967 की जो जंग है उसके बाद डायनामिक्स चेंज हो गए और अमेरिका बहुत सॉलिडली इजराइल का एलाई और सपोर्टर बन गया। क्या उसकी वजह ये थी कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ये बात आ गई कि इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक बेस है मशरक़ वस्ता की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए? या ये था कि इसराइली लॉबी जो है उसने ये रियलाइज किया कि एक्चुअल जो पावर है वो अब बरतानिया नहीं है, क्योंकि बरतानिया ने क्रिएट की है। ब्रिटिश जो स्टेट है, जो ब्रिटिश मैंडेट था पैलेस्टाइन में, जो सारी क्रिएशन का प्रोसेस है इसराइल का, उसको मिडवाइफ अगर किया है तो वो ब्रिटेन ने और फ्रांस ने किया, अमेरिका ने नहीं किया। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इसराइली लॉबी ने
یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر اپنے سروائیول کے لیے ضرورت ہے تو ہمیں امریکہ کے پولیٹیکل جائنٹ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم میں اس طرح سے پینیٹریٹ کیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر 1973 کی جنگ جو ہے، جس میں ایک بار پھر پہلے لگتا تھا کہ عربز کو کامیابی ہوگی، لیکن اس کے بعد ان کو شکست ہو گئی، اور انور سادات نے اس کے بارے میں جو اپنے میموئرز لکھے ہیں، جو انہوں نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کیا، جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ صلح کی، جس میں سینائی کا ڈیزرٹ جو ہے وہ ایجپٹ کو واپس کر دیا گیا، تو انور سادات کی جو بیسک کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ اس جنگ کے نتیجے میں انور سادات کو بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ مقابلہ اور لڑائی، یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور عربوں کا جو حلیف تھا، جو ایلائی تھا سوویت یونین، وہ کبھی بھی اس حد تک نہیں جا کے عربوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، یا کر نہیں سکتا تھا، کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، جس طرح سے امریکہ 1973 کی عرب اسرائیل کانفلکٹ میں، جسے رمضان وار کہتے ہیں، رمضان وار بھی کہتے ہیں، اسے یوم کپور بھی کہتے ہیں، اس جنگ میں جس طرح سے امریکہ کودا اور جس طرح سے امریکہ نے اسرائیل کی آرمی کو بچایا، اس کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ لڑائی جو ہے وہ صرف چھوٹے سے ننھے سے اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ امریکہ کے ساتھ، اور یہ صورتحال ابھی بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد 1980s کی جنگیں، لیبنان کی سول وار، اس میں بھی اسرائیل کا بہت زیادہ رول تھا۔ پھر عراق کی اور سیریا کی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اس ڈسٹرکشن کے نتیجے میں زائنس لابی نے اسرائیل کے بارڈرز کو سیکیور کر دیا۔ یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کو سمجھنا آپ کا بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ یہ نعرے مارتے ہیں، مختلف قسم کے کامنٹس لکھتے ہیں، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو، آپ اس کو صرف ایک آڈیو ویژول پلیٹ فارم کے طور پہ نہ ٹریٹ کریں۔ آپ کے ہاتھ میں فون ہے، فون پہ گوگل ہے، گوگل میں ہر قسم کی ٹرم ڈالی جا سکتی ہے، ہر قسم کی ٹرم جو ہے سرچ کی جا سکتی ہے۔ اسپیلنگس اور پروناؤنسیشنز کے چکر میں نہ پڑیں، چیزوں کو سمجھیں۔ جتنی زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا زیادہ آپ طاقتور ہوں گے۔ آپ اب نالج ایج کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ اب شمشیر و سنا کے زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتے۔ آپ کے یہ شمشیر و سنا کسی کام کے نہیں ہے، آپ کی مائنڈ کی جو پاور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ایک دو میں چیزیں اور بتا دوں پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جو پریزنٹ کانفلکٹ ہے، اس میں ویسے تو امریکہ کا جو صدر جو بائیڈن ہے، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، اس سے زیادہ ناکام اور تھرڈ ریٹ بندہ جو ہے وہ امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ ہوا نہیں ہے۔ یہ اتنا ظالم آدمی ہے، یہ اتنا بحث ہے، اور یہ اتنا اس کے ویژن کی کمی ہے۔ یہ پہلی دفعہ جنگیں الگ بات ہے کہ اسرائیل کی اور عربز کی جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ جو ہے وہ جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، دیٹ از این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ آرگومنٹ، ڈفرنٹ بال گیم۔ جس طرح سے ایک نہتی پاپولیشن کو گزشتہ 3 ہفتے سے ڈیسیمیٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے اس کی زندگی جو ہے اس کی موت سے بدتر کر دی گئی ہے، اس میں جس طرح سے امریکہ کے اس صدر نے سرنڈر کیا ہے، جس طرح سے یہ اسرائیل سے کسی بھی قسم کی ریلیف کنسیشن حاصل ہی نہیں کر سکا، جو اتنی بڑی امریکہ کی ریاست ہائے متحدہ کی طاقت کو جس طرح سے اس نے سرنڈر کر دیا ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے سامنے، جو ایک بہت بڑا فینیٹک ہے، اس کی مثال خود امریکی ہسٹری میں نہیں ملتی۔ ایک بڑی پازیٹیو چیز یہ ہوگی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوگی، کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو بائیڈن امریکہ کے الیکشن سے فارغ ہوگا، اگر یہ واقعی ایسا ہو گیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا امریکن ووٹرز نے، جس کی خاصی پاسبلٹی ہے اور یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے نتیجے میں امریکہ کی پالیٹکس میں زائنس لابی کی پاور کو پہلی دفعہ دھچکا لگے گا۔ پہلی دفعہ ایک امریکن پالیٹیشین جو ہے اس کو نقصان ہو جائے گا، اور میڈیا، ذرائع ابلاغ، تھنک ٹینکس اس چیز کو رجسٹر کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ جنگ امریکہ کی پالیٹکس کو مہنگی پڑ گئی، چونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا اس دفعہ ہو گیا تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ بھی فلسطینیز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دوسرا اس کا جو آسپیکٹ ہے کہ پیلسٹینینز نے جو کچھ بھی کیا، حماس نے، پہلی جو بات ہے یہ آپ دیکھیں، جب آپ کریکٹ انالیسس پہ آتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بیوقوف تو نہ بنائیں یہ کہہ کے کہ یہ اسرائیل نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے اور یہ اسرائیل کی اپنی منشا تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ایکسپلین کیا تھا، حماس کی پریس کانفرنس کے ٹکڑے میں 2-3 دفعہ دکھا چکا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ جب بھی میں نے وہ دکھایا اس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اس کی پوری ڈاکومنٹری بنا کے جی وی ایس پہ ڈالی، اس کو 10,000 لوگوں نے خالی دیکھا، حالانکہ میں نے سارے کلپس اس میں ڈالے جو ریلیونٹ کلپ اور سپیچز تھیں۔ تو حماس نے خود سارا ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے کیوں کیا۔ اس ایک طرح کی آلموسٹ ایکن ٹو میڈنس حرکت سے حماس نے فلسطینیوں کے کیس کو دنیا کے ٹیبل کے اوپر دوبارہ سے رکھ دیا ہے، اقوام متحدہ کے سامنے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے، تمام عرب ورلڈ کی اسٹریٹ کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی ہماری زندگی جو ہے موت سے زیادہ بدتر ہے، ہم مر جائیں گے، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے ایک چانس لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر کے ایک چانس لیا ہے یہ دنیا کو سوچنے کے لیے کہ آپ کو اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ یہ لائف اینڈ ڈیتھ قسم کی سچویشن انہوں نے کھڑی کر دی۔ دوسرا پوائنٹ اس میں بہت ضروری ہے سمجھنے کا، میں لاسٹ ٹائم بھی جب یہ پوائنٹ کیا تو ایک دو ہندوستانی لوگوں نے کامنٹ کیا کہ میں حماس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور
طور پہ جو امریکن اور ہندوستانی آرگومنٹ ہے کہ حماس کے لوگ جو ہیں وحشی ہیں، درندے ہیں، باربیرین ہیں، امریکہ میں یہی چیز سیل کی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی چیز ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپریشن تھا جس کو الاقصی فلڈ کہا گیا، یہ کیوس کا شکار ہو گیا، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، یہ ان مینج ہو گیا. جیسا کہ حماس کے جو ریپرزنٹیٹوز ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اس کے بنیادی ٹارگٹ یہ تھے کہ آپ نے اسرائیلی بیسس پہ حملہ کرنا ہے، اسرائیلی ملٹری جو کیپیبلٹی تھی، جو یونٹس تھے، ان کو انگیج کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے زیادہ میکسیمم ہوسٹیجز انہوں نے لے کے دوڑنا تھا وہ ان کا مقصد تھا. ان کا مقصد کبھی بھی اسرائیل کے سویلینز کا قتل عام نہیں تھا. لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ 1400 لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی اور 4000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، جس میں بہت بڑی تعداد میں سویلینز ہیں، کیونکہ اسرائیل کی آرمی کی بھی انگیجمنٹ ہے، پولیس کی بھی انگیجمنٹ ہے. اور جس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈلی اسرائیلی ملٹری یونٹس، چھٹی کا دن تھا، پریپیئر نہیں تھے، ان ایکسپیکٹڈ تھے، ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز ان کے ڈسٹروائے ہو گئے اور ان کی جو ڈیفenس لائنز تھیں، 8 بیسز تھے، وہ کولیپس ہو گئیں. انہوں نے سرنڈر بھی کر دیا. اور جب آرمی نے سرنڈر کر دیا، ان ڈیفینسو یونٹس نے سرنڈر کر دیا، تو اسرائیلی شہری جو خود بھی آرم تھے اور ان کے ساتھ جو لوکل ٹاؤنز کی پولیس تھی، ان کبوٹس کی جو پولیس تھی، وہ اور جو پیلسٹینین گوریلاز تھے، وہ آمنے سامنے ہو گئے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ لاس آف لائف وہاں پہ ہوا ہے. جب آپ سنتے ہیں کہ 8000 سے زیادہ لوگوں کی حماس کے غزہ میں ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کے اندر وہ 1500 حماس کے ملیٹنٹس کا فگر میرا خیال ایڈ نہیں کیا رہا تھا، جو اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 1500 ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اگر آپ ڈال کر دیں 9,500-10 ہزار کا فگر تو آسانی سے پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو لاس آف لائف ہوا ہے غزہ کے اندر، وہ انڈرسٹیٹڈ اس لیے ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ انہی لوگوں کی ڈیتھ کو کنفرم کرتی ہے جن کی اس کے پاس ڈیٹیلز آ جاتی ہے. جب امریکہ میں اور امریکہ کے صدر نے یا اسرائیل نے ان فگرز کو چیلنج کیا، تو حماس کنٹرول جو منسٹری آف ہیلتھ ہے، اس نے تمام مرنے والوں کے نام، ان کی عمریں، ان کے آئی ڈی کارڈز کی ڈیٹیل جو ہے وہ پبلش کرتی ہیں. تو جن لوگوں کی ڈیتھ ان کے پاس کنفرم نہیں ہے، وہ پریزیومڈ لاسٹ، یا وہ ربل میں، ملبے میں دفن ہیں، دب گئے ہیں یا گم ہو گئے ہیں، جو اس وقت پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، وہ ظاہر ہے اس فگر میں نہیں ہے. تو یہ لاس آف لائف جو ہے یہ بہت بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ چند فیکٹر. اب آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ امیجیٹ فیلئر دیکھیں، کیوں یہ کرائسس کھڑا ہوا، تو یہ کرائسس اس لیے کھڑا ہوا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور مراکش وغیرہ نے جب ابراہمک ایکارڈ، جو ٹوٹلی فلاڈ ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں ایکسپلین کیا تھا، اور یہ ہمیں آپ سمجھ آئیے فلاڈ کیوں ہے. بیکاز ایکچوئل جو کمبیٹنٹ اسٹیٹس تھیں، وہ تو تھی ایجپٹ، وہ تو تھی جارڈن، وہ تو تھی لیبنن، وہ تو تھی سیریا، وہ تو تھی عراق. اگر آپ نے ابراہمک ایکارڈ کرنا ہے تو ان کو، اور پیلسٹینینز، ان کو شامل کیے بغیر جب تک آپ ان کے ساتھ اسے کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ نہیں کرتے، گیو اینڈ ٹیک تو وہیں ہوگی نا. سعودی عرب کا، یو اے ای کا، قطر کا، بحرین کا تو لینا دینا کچھ نہیں ہے، جیسے پاکستان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. ابھی تک پاکستانی عجیب و غریب قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور اپنی بیوقوفی، نادانی، لیک آف انڈرسٹینڈنگ کو ہر دن بیٹھ کے ملٹی پلائی کرتے چلے جاتے ہیں، بیکاز ذہنوں میں بیٹھا ہوا تعصب اتنا گہرا ہے. یہ نہ یہودیوں سے نفرت کرنے کی مقام ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کرائسس کو، جو بہت بڑا ہیومن کرائسس ہے، جو بہت ہی کمپلیکس قسم کا ایک ایشو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے جو لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ ایک آرٹیکل، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک آرٹیکل آپ ضرور پڑھیں. صرف ایک آرٹیکل اگر آپ پڑھ لیں گے تو، اور یہ آرٹیکل لکھا تھا جنوری 1999 میں ایڈورڈ سعید نے، لیٹ ایڈورڈ سعید، پروفیسر ایڈورڈ سعید، جو کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. آئی ہیڈ دی گریٹ پریویلیج آف اٹینڈنگ ہز کلاسز جب وہ زندہ تھے. اور اس آرٹیکل کا نام تھا ون اسٹیٹ سولوشن، ایڈورڈ سعید. یہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اب اگر آپ لوگوں کو نہیں ملتا، اس کا سبسکرپشن کا ایشو ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس آرٹیکل کے کانٹینٹس نکال کے وہ آرٹیکل آپ کو سارا آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کی پورا سائٹ پہ پلیس کر دوں، بیکاز میرے پاس نیو یارک ٹائمز کی سبسکرپشن ہے. تو میں چاہتا ہی ہوں، میرا فائنل میں ایک بات کہہ دوں، حقیقی آزادی آپ کو ملے گی جب آپ کا دماغ آزاد ہوگا، جب آپ کا دماغ پوری طرح سے کام کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کا جو گفٹ ہے لیفٹ اینڈ رائٹ سیریبرل ہیمسفیئرز، اس کو آپ استعمال کریں گے. اور جب آپ پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان کی اسکول بک اور پاکستانی میڈیا کے جو ٹاکسک اثرات ہیں، ان سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے، وہ دن ہوگا آپ کی حقیقی آزادی کی اسٹرگل کا.